वेलकम बैक। आपको बताएं, सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। एक बयान में अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि कोहाट में ग्रैंड जरगे में फ़रीक़ैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पारा चनार में दोनों फ़रीक़ैन की रजामंदी से अमन मुआहदा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान करते हैं। अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। हमारी ख्वाहिश है कि हुकूमत अमन मुआहदे पर फौरी अमल कराए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की हिदायत पर कराची में अल्लामा हसन जफर नकवी ने भी शहर में धरने खत्म कर दिए। कराची पुलिस का कहना है कि शहर में 4 मकामात पर धरने खत्म हो गए हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बनाई कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नजरसानी शुदा नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज दोपहर 3:30 बजे होगा। इससे कबल कमेटी का इजलास 11:30 बजे बुलाया गया था। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे मुतालिबात न माने गए तो तहरीक के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, वरना इनके साथ मुज़ाकरात बनते भी नहीं। बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई और गासिबों से जान छुड़ानी होगी। उन्होंने कहा कि 9 मई की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए, 26 नवंबर की तहकीकात की जाए और मैंडेट चोरी किया हुआ है, फॉर्म 47 इन लोगों के पास नहीं, वो दिखाएं। IMF ने खुद तस्लीम किया कि इसके अहदाफ सिर्फ KPK हुकूमत ने हासिल किए। पंजाब हुकूमत खसारे में जा रही है। वज़ीर इत्तलात के इल्जामात इस काबिल नहीं कि इनके सवालात का और इल्जामात का जवाब दूं। ठीक है, हकीकी आजादी हमें लेनी है, अपने लीडर इमरान खान को छुड़वाना है, इंशाल्लाह अपने बर्तन छुड़वाने हैं और हमने इनसे जान भी छुड़वानी है जो मैंने चोर बैठे हुए हैं। मैं समझता नहीं हूँ कि इस काबिल हैं जो मैंने आपको 2 बातें बता दी हैं। पंजाब 160 अरब अपने टारगेट से खसारे में जा रहा है, तो उसके बाद लोग कहते हैं कि हमने तो बड़ा कमाल किया है। तो अगर ये कमाल है तो हमने ऐसे कमाल नहीं कर रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जब पीटीआई तरसीलात ज़र जैसी कॉलें देती है तो वो मुल्क की असास पर हमला करने की कोशिश करती है। हो सकता है पीटीआई लीडरशिप में बहुत सारे लोग मेरी सोच को सपोर्ट करें। बानी पीटीआई जेल में बैठकर 4 आदमियों से कोई और बात करते हैं, बाहर बेगम और बहनों से कोई और बात करते हैं। मैं बात करूँगा ये जो लेटेस्ट इन्होंने तरसीलात ज़र जो है, जो होम रेमिटेंस जो है, ये उससे हमारी हुकूमत को क्या, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो मुल्क का नुकसान होगा तो उसको कौन रिपेयर करेगा। जब पीटीआई इस किस्म की कॉलें देती हैं तो वो मुल्क की असास पे हमला करने की कोशिश करती है। तो मेरा ख्याल है कि ये तज़ादात जब तक बानी पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप जो है, हो सकता है पीटीआई की लीडरशिप में बहुत से लोग जो है मेरी सोच को जो है सपोर्ट करें। वो जिस तरह बातों से मुकरते हैं, बाजू का तो घंटे भी नहीं लगाते और मुकर जाते हैं। वो जेल में बैठ के अपने 4 आदमी जब आते हैं उनसे कोई और बात करते हैं, बाहर उनकी बेगम साहबा जो है कोई और बात कर देती हैं। पीटीआई बैरिस्टर गौहर से ABN न्यूज़ का बैकडोर राबितों से मुतालिक सवाल पर कहना था कि पहले मुसलसल राबिते हुए लेकिन अब नहीं। मुज़ाकराती टीम बन गई है, उम्मीद है कोई रिजल्ट निकलेगा क्योंकि हमारी हुकूमत के साथ इख्तलाफात भी बहुत हैं। जहाँ तक राबितों का ताल्लुक है, पहले तो हमारे कंटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद हमारा कंटेक्ट नहीं है। अगर कभी हुआ तो हम कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताएंगे। अभी जो कमेटियाँ बनी हैं, एक अच्छा है कि कमेटियाँ आपस में बैठे, कल बाज़ाब्ता तौर पर पहली मीटिंग होगी इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद है कि कोई ना कोई आउटकम इसका निकलेगा। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। डेडलाइन ऐसी नहीं है, लेकिन ये कट ऑफ डेट तो ज़रूर होना चाहिए ताकि जो भी आप मीटिंग कर ले उसकी कंक्लूजन होने चाहिए और एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। सीरियस मैटर है, इस बात की ज़रूर हम वो एडमिट करते हैं कि बड़े इख्तिलाफात बड़े अरसा से रहे हैं और जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक इन 2 मुतालबात का ताल्लुक है, इस पर पेशरफ्त तो जल्दी हो सकती है। एक सिंपल ये कि आप एक कमीशन बनाएं, दूसरी ये कि जो असीरान हैं उनकी रिहाई हो। तो असीरान पोलिटिकल सारे कुरम में फ़रीक़ैन के माबैन अमन मुआहदे का मुसव्वदा सामने आ गया, जिसके मुताबिक फ़रीक़ैन में फायरबंदी दायमी होगी, लड़ाई को मजहबी रंग नहीं दिया जाएगा, जबकि तखरीबकारी में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी में मसलक या कबीला कोई रुकावट नहीं डालेगा। अमन मुआहदे के निकात के मुताबिक मरी मुआहदा 2008 बरकरार रहेगा। मुआहदा मरी के मुताबिक ज़िला कुरम के बेदखल ख़ानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। हुकूमत सरकारी रोड पर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। रोड की हिफाजत के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों
ضلعوں کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوئی بھی شخص یا اشخاص اپنے مابین لڑائی کو مذہبی رنگ نہیں دیں گے۔ کالعدم تنظیموں کے کام کرنے اور دفاتر کھولنے پر پابندی ہوگی۔ آمد و رفت کے تمام راستوں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ نئے بنکرز کی تعمیر پر پابندی اور پہلے سے موجود بنکرز 1 ماہ کے اندر ختم کیے جائیں گے۔ فریقین بھاری اسلحہ حکومت کے پاس جمع کروائیں گے۔ کرم معاہدہ پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے فریقین کے درمیان معاہدے پر دستخط کرم کے مسئلے کے پائیدار حل کی طرف ایک اہم پیش رفت قرار دے دیا۔ الیمین گڈاپو نے فریقین کے درمیان معاہدہ طے پانے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا ہے معاہدے پر دستخط سے کرم کا زمینی راستہ کھلنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ فریقین نے معاہدے پر دستخط کر کے علاقے میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کیا جو قابل ستائش ہے۔ وزیر اعلیٰ KPK کا کہنا تھا کہ کرم معاہدہ فریقین کے درمیان نفرت پھیلانے والے عناصر کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ علاقے کے لوگ امن پسند ہیں۔ کرم کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے کردار ادا کرنے پر علاقہ عمائدین، فریقین، جرگہ ممبران، کابینہ اراکین، متعلقہ سول اور عسکری حکام کا مشکور ہوں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کوشش اور خواہش ہے کہ کرم کے عوام کے درپیش مسائل جلد حل ہوں اور وہاں معاملات زندگی بحال ہوں۔ لڑائی اور تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، مسائل اور تنازعات ہمیشہ مذاکرات ہی سے حل ہوتے ہیں۔ وزیراعظم نے دھرنا کلچر کو معیشت کے زوال کی وجہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ہماری 9 مہینوں کی کوشش سے معیشت میں استحکام آ چکا، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ اسمگلنگ کی روک تھام کی خاطر نتائج سامنے آ رہے ہیں اور کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے۔ 72 ارب کی محصولات بہترین کارکردگی کی علامت۔ دسمبر میں اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، یہی کارکردگی رہی تو $35 ارب کا ہدف حاصل کر لیں گے۔ اڑان پاکستان معیشت کے لیے نیک شگن ثابت ہوگا۔ ہمیں گروتھ سیکٹر میں ٹیک آف کرنا اور آگے جانا ہے۔ ملک کی معاشی ترقی کے لیے ہمیں ایکسپورٹ میں اضافہ کرنا ہوگا۔ برآمدات میں اضافے کے 1.25 ارب ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ FBI اور FBR کی 100% ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مہینوں میں ہماری معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مائکرو اسٹیبلٹی اکانومی میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا کریڈٹ جاتا ہے انسٹیٹیوشنز کو، آرمی چیف کو، جنہوں نے زیرو اسمگلنگ کر کے دکھائی۔ 72 ارب روپے کی محصولات خزانے میں آئے ہیں۔ نمبر کا ٹارگٹ ہے وہ آلموسٹ اچیو ہو گیا ہے، اس میں یہ 72 ارب روپے کی بھی کنٹریبیوشن ہے۔ جولائی آنورڈس اس سال کا جو آپ کا جو فائنینشیل ایئر جو ہے 5 مہینوں میں آپ کی جو ترسیلات ہیں وہ ریمیٹنسز وہ تقریباً 15 ارب ڈالر ہیں، اور اگر یہی رفتار رہی تو سال پورے ہونے پر 35 ارب ڈالر کی یہ ہو جائے گی، جو کہ تاریخ میں یہ سب سے بڑا ریکارڈ ہوگا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا کی زیر صدارت اجلاس۔ انسانی حقوق کمیٹی میں 26 نومبر کا معاملہ زیر بحث۔ کمیٹی نے IG اور DIG اسلام آباد کو طلب کر لیا۔ چیئرمین کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ اس کی انکوائری کمیٹی بھی بنے گی۔ 6 گھنٹے گولیاں چلتی رہیں، شیلنگ ہوتی رہی، IG صاحب نہیں آئے۔ 25 اور 26 تاریخ کو جو ہوا اس پر پولیس نے رپورٹ تیار کی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ آئندہ میٹنگ میں IG اور DIG خود آئیں گے اور رپورٹ لائیں گے۔ سینٹ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اور سابق اسپیکر اسمبلی اڈیالہ گئے، انہیں وہاں گرفتار کیا گیا۔ پارلیمنٹیرینز جب وہاں جاتے ہیں تو جوتے جرابیں اترواتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا سیکیورٹی کنسرن وہاں رہتا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا واپس نکلتے ہوئے اس سے زیادہ سخت تلاشی ہوتی ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا IG جیل خانہ پنجاب، ہوم سیکرٹری سب کو بلائیں گے۔ 2 گھنٹے چوکی میں بٹھایا گیا ہے۔ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں، تعداد 9 ہو گئی۔ 3 لاشوں کی شناخت ناروال کے شبیر، زین علی اور ذیشان، 1 لاش کی شناخت سیالکوٹ کے اویس علی کے نام سے ہوئی ہے۔ لاشیں یونان کے جزیرے گیواڈوس سے ایتھنز کے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ لاشوں کو پاکستان بھجوانے کے انتظامات کر رہا ہے۔ لاشیں پاکستان لانے میں مزید 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ FIA کے مطابق کشتی حادثے میں 40 پاکستانیوں کی لاشیں لاپتہ ہیں۔ حادثہ 13 اور 14 دسمبر کے درمیانی شب پیش آیا۔ 44 پاکستانیوں کو ریسکیو کر لیا گیا تھا۔
FIA گجرانوالہ زون کے یونان کشتی حادثے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ گزشتہ ماہ یونان میں ہونے والے کشتی حادثے میں ملوث عناصر کے خلاف گجرانوالہ زون نے اب تک 32 مقدمات اور 2 انکوائریاں درج کی ہیں۔ FIA گجرانوالہ زون نے یونان کشتی حادثے میں ملوث 10 ملزمان کو گرفتار کیا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے منظم کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اب تک حادثے میں جاں بحق ہونے والے 5 متاثرین کی ڈیڈ باڈیز کی شناخت کر لی گئی ہے۔ جاں بحق ہونے والے 3 متاثرین کی ڈیڈ باڈیز پاکستان منتقل کی جا چکی ہیں، جبکہ 2 ڈیڈ باڈیز کو کل تک پاکستان منتقل کر دیا جائے گا۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت حاجی احمد، محمد عابد، محمد سفیان، رحمان علی اور محمد عبداللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کا تعلق سیالکوٹ، گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے مختلف علاقوں سے ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے IT کا اجلاس سینیٹر پلوشا خان کی زیر صدارت ہوا، جس میں وزارت IT اور PTA حکام نے انٹرنیٹ سروس میں خلل پر بریفنگ دی۔ چیئرمین PTA نے اعتراف کیا، آج پہلی بار پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے۔ اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے چیئرمین PTA نے بتایا کہ روزانہ سوشل میڈیا مواد کی 500 شکایات موصول ہوتی ہیں۔ PTA سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مواد بلاک کرنے کی درخواست کرتا ہے، جس پر پلیٹ فارمز 80% مواد بلاک کر دیتے ہیں۔ دوران اجلاس سینیٹر کامران مرتضی نے کہا کہ قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کر سکتے ہیں۔ اس پر وزارت IT کے لیگل ممبر نے کہا کہ ایکٹ میں واضح کسی خاص علاقے کا نہیں لکھا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین PTA نے کہا کہ رولز میں لکھا ہے کہ وزارت داخلہ PTA کو ہدایت دے سکتی ہے۔ PB 45 کوئٹہ میں 15 پولنگ سٹیشنز کا تنازعہ۔ جسٹس عقیل عباسی کا 25 صفحات پر مشتمل تحریر کردہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف میر علی مدد جتک کی اپیل خارج کر دی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن ٹریبیونل کو سول کورٹ کے اختیارات حاصل ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل انتخابی عذرداری کی شکایت پر قانونی شہادت کے تحت شواہد بھی ریکارڈ کرانے کا اختیار رکھتا ہے۔ تکنیکی بنیادوں پر حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے اپیل خارج کر دی۔ محکمہ برقیات مظفر آباد میں تعینات ورک چارج ملازمین تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف محکمہ برقیات کے چیف آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ مطالبات منظور نہ ہونے پر بھوک ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے مظفر آباد سے فواد عباسی کی اس رپورٹ میں۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں محکمہ برقیات کے ملازمین سراپا احتجاج۔ ملازمین کی کام چھوڑ ہڑتال۔ ملازمین نے محکمہ برقیات کے دفتر کے باہر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ آگے بیٹھے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ چیف صاحب سے ملاقات ہوئی۔ چیف صاحب نے یہی کہا کہ ہم ریٹن کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، تو لہٰذا آپ کی تنخواہ کا جو 2-3-4 ماہ کی ہے ہم آپ کو دیتے ہیں۔ ابھی ہمارا یہ مطالبہ، ہماری مکمل تنخواہ جو بنتی ہے 19 ماہ کی تنخواہ اور ہماری مستقلی۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ 19 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی، گھروں میں فاقے ہیں، ہمیں کوئی تسلی بخش جواب بھی نہیں دیا جا رہا۔ مظاہرین کا کہنا ہے جب تک ہمیں مکمل تنخواہ نہیں دی جاتی اور مستقل نہیں کیا جاتا تب تک احتجاجی کیمپ جاری رہے گا۔ محکمہ برقیات کے عارضی ملازمین نے وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر برقیات اور سیکرٹری برقیات سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور مستقل کیا جائے، بصورت دیگر ہم بھوک ہڑتال شروع کر دیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فواد عباسی، ABN نیوز، مظفر آباد۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار 10 سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی فیچرز کے حامل بے فارم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصاویر کو بے فارم کا لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ خصوصی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا اجرا 15 جنوری سے کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ان اقدامات سے بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال کو روکنے میں مدد ملے گی۔ اقدامات بچوں کے جعلی شناختی کارڈز، غیر قانونی پاسپورٹ کے حصول اور انسانی اسمگلنگ جیسے جرائم کی روک تھام میں معاون ثابت ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 10 سال سے زائد اور 18 سال سے کم عمر بچوں کے 15 جنوری سے نادرہ سینٹر میں انگلیوں کے نشانات اور تصویریں لی جائیں گی۔ 3 ارب 20 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس فراڈ کے شریک ملزم شاہد حسین خواجہ کی ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کرمنل کارروائی کو اختیار سے تجاوز قرار دے دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ضمانت منظوری کا 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فرسٹ ویمن بینک کے امپیریل کورٹ برانچ کراچی کے مینیجر کی ضمانت 100 روپے کے عوض منظور کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کا عدالتی فیصلے کی کاپی چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھیجنے کا حکم۔ آئندہ قانون کی
خلاف ورزی پر کارروائی پر FBI اور ٹیکس آفیشلز کے خلاف کارروائی کا بھی اندیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق بینک کے برانچ مینیجر کو کینیسس انرجی اور پاور کمپنی کے برانچ میں اکاؤنٹ کھولنے میں انات پر گرفتار کیا گیا۔ اسٹیٹ کی درخواست گزار کے ٹیکس فراڈ کے جرم میں ملوث ہونے کا کوئی مواد پیش نہیں کیا گیا۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عثمان شعیب کی قیادت میں وفد نے وزیر تجارت جام کمال خان سے ملاقات کی، جس میں اہم امور پر گفتگو کی اور وزارت خارجہ کی فارماسیوٹیکل برآمد کنندگان کے لیے تصدیق کی پالیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ ملاقات میں راولپنڈی چیمبر کے وفد نے راولپنڈی ایکسپو سینٹر منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے تعاون کی درخواست کی۔ وفاقی وزیر نے وفد کو برآمداتی صنعتوں اور منصوبوں کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں بھارت کے فارماسیوٹیکل کے طرز پر فارماسیوٹیکل کونسل کے قیام پر غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے برآمدات کے فروغ اور صنعتوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ ادارے شماریات نے ماہانہ مہنگائی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں مہنگائی کی شرح 7.22% ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دسمبر کے دوران پاکستان میں مہنگائی کی شرح سالانہ بنیاد پر 4.1% رہی۔ گزشتہ سال دسمبر میں مہنگائی کی ماہانہ شرح 29.7% تھی۔ شہری آبادی میں افراط زر کی شرح کم ہو کر 4.4% پر آ گئی۔ دسمبر میں آلو، تازہ پھل، گھی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ امریکہ کبھی امت مسلمہ کا خیر خواہ نہیں رہا۔ امریکہ کو ہمیشہ اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں۔ امریکہ مسلسل صہیونی اسرائیلی ریاست کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے ملاقات کے دوران کیا۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے کہا کہ فلسطین کی حمایت پر JUI کی کاوشوں اور پاکستان بھر میں شایان شان غزہ یکجہتی مظاہروں کے انعقاد پر سلام پیش کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عالم اسلام فلسطینیوں کی حمایت میں مضبوط آواز بلند کرے۔ خطے کے اہم ممالک پاکستان، ایران، ترکیہ، سعودی عرب اور ملیشیا دفاع غزہ اور اسرائیل کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ سیف سٹیز اتھارٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو ڈائریکٹر جنرل سندھ سیف سٹیز اتھارٹی آصف اعجاز شیخ نے بریفنگ دی۔ کراچی سیف سٹی کا فیز 1، 2، 3، 4 اور 5 کی مالیت 34.95 کروڑ روپے ہے۔ سیف سٹی فیز 1 میں 1300 CCTV کیمرے لگائے جائیں گے۔ شہر کراچی میں 12 میگا پکسلز کے 12,000 CCTV کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی کہ 110 ایمرجنسی رسپانس وہیکلز لی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی رسپانس وہیکلز کی شہر میں پیٹرولنگ سے کافی CCTV کوریج ہوگی۔ نادرہ اور محکمہ ایکسائز کے ساتھ سیف سٹی کو ڈیٹا لنک کرنے کا کام بھی شروع کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے سے جعلی اور فینسی نمبر پلیٹس کی گاڑیاں پکڑنا شروع کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے حیدرآباد اور سکھر میں بھی سیف سٹی پروجیکٹس شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت وزیر اعظم کی ہدایت پر قائم کی گئی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں چینی کے ذخائر، قیمتوں اور مستقبل کی ترقی کے حوالے سے جائزہ لیا گیا اور چینی کے ذخائر کی درست نگرانی اور برآمدات کے لیے بروقت فیصلوں پر زور دیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے تمام اداروں کو ڈیٹا کی درستگی یقینی بنانے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ تمام متعلقہ اداروں کو زرعی صنعت کی ترقی کے لیے 10 سالہ ماسٹر پلان بنانے کی بھی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کے 5واں بڑا چینی پیدا کرنے والا ملک ہے، تاہم پیداوار کی شرح میں بہت پیچھے ہے۔ اجلاس میں فیصلوں کی بہتر پیداوار کے لیے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے حکومتی پالیسیوں کے تحت چینی کی برآمدات بڑھانے اور مقامی سطح پر قیمتوں میں استحکام پر زور دیا۔ اجلاس میں وزیر صنعت رانا تنویر حسین، وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی، حاضر ہوں گے 9 بجے کی ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ABN قوم کی سوچ۔